11वें पारे के पाँव के और आधे के बीच में एक सूरत है, सूरह यूनुस। इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हक्कानियत को बयान किया कि कुरान एक बरहक किताब है, इसके अल्लाह का कलाम होने में कोई शक नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को बयान किया और फरमाया कि तुम्हारा रब वो है जिसने आसमानों को और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा किया। ये पॉइंट नोट करने का है कि अल्लाह ने 6 दिन लगाए हैं आसमानों के, ज़मीनों के और इनके बीच की चीज़ों के पैदा करने में। अब यहाँ मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि ये जो अल्लाह ताला 6 दिन की बात कर रहे हैं, ये बतलाने के लिए है कि हम इतनी ताकत वाले हैं कि जिनको तुम दिन कहते हो, 24 घंटे का एक दिन होता है, तो उसमें भी तुम इतने बड़े बड़े काम करने का तसव्वुर नहीं कर सकते जो हमने करके दिखलाए। यानी गोया बंदों को ये समझाने के लिए है ताकि ये बात आसानी से समझ में आ जाए, वरना अल्लाह की ताकत इतनी बड़ी है कि वो अगर चाहें तो 1 सेकंड के अंदर आसमानों और ज़मीनों और इनके दरमियान की जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे डबल ट्रिबल और न जाने कितनी चीज़ों को पैदा कर सकते हैं। तो ये समझाने के लिए है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी कुदरत को बयान फरमाते हैं और ये मज़मून भी जिक्र किया कि जब लोग परेशानी में होते हैं तो हमें पुकारते हैं। मिसाल के तौर पर आदमी दरिया के अंदर कश्ती पर सफ़र कर रहा है, बीच दरिया में है, हवा की वजह से, आंधी और तूफान की वजह से उसे लगता है कि कश्ती हमारी डूब जाएगी, तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो अपने रब को पुकारने लगता है कि अल्लाह हमें किसी तरह बचा दे। अल्लाह उसको बचा करके पार लगा देते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं वो फिर दोबारा शिर्क करने लगता है। यानी जो बचने के वक्त में अल्लाह को पुकारते वक्त बातें कर रहा था, वादे कर रहा था, इंसान इतना नाशुक्रा है कि उसको भूल जाता है। तो पैगाम ये है कि हमें भूलना नहीं चाहिए। वो अल्लाह जो परेशानी में हमें परेशानी से दूर कर देता है, वही अल्लाह हमें हर एतबार से हिफाजत के दायरे में रख कर के आगे हमारी ज़िंदगी को गुजारने वाला रब है। तो ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए। फिर आगे अल्लाह ने अपनी कुदरत को इस तरीके से बयान किया कि ए मोहम्मद, आप इनसे ये पूछो जो हमें नहीं मानते, जो इनकार करते हैं, कि कौन है वो जो आसमानों से तुम्हें रोजी देता है, ज़मीन से गल्ला कौन निकालता है। फिर फरमाया आसमान से बारिश बरसाकर ज़मीन को गल्ले के लायक बनाने वाला कौन है। हर सवाल का जवाब यही है कि वो अल्लाह है। कौन है वो जिसने तुम्हारे सुनने के लिए कान बनाए, देखने के लिए आंखें बनाई, और वो कौन है जो मुर्दे से जिंदा को, मिसाल के तौर पे अंडा है, अंडा बेजान चीज़ है, अल्लाह उसके ज़रिए से चूजे को निकाल देता है, और अल्लाह फरमाते हैं कि जिंदा से मुर्दे को निकाल देता है। तो ये मुर्गी से अंडा निकलता है। तो ये अल्लाह ताला, और भी बहुत मिसालें बन सकती हैं इसकी। अल्लाह ताला इतनी ताकत वाले रब है कि वो पूरी कायनात के निज़ाम को संभाले हुए हैं, पूरी कायनात का निज़ाम चलाने वाले हैं। तो अल्लाह ने यहाँ इस तरीके से अपनी कुदरत को तफसील के साथ बयान किया। फिर आगे ये मजमून बयान हुआ कि सुन लो, तमाम इज्जत अल्लाह के कब्जे में है। और तीसरे पारे के अंदर ये आयत आई थी कि वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा, कि इज्जत और दिल्लत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत अता फरमाता है, और जिसको चाहता है अल्लाह ताला जिल्लत की खाइयों में उतार देता है। बहुत से आदमी अपने उन लोगों को जिनसे उनको हसद हो, दुश्मनी हो, या किसी मामले का उनसे इख्तिलाफ हो, उन्हें नीचा दिखाने की, लोगों की नज़रों में उन्हें जलील करने की कोशिशें करते हैं। लेकिन क्या कोई आदमी किसी आदमी को किसी की नज़र से गिरा सकता है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो सबसे बड़ा ये फॉर्मूला अल्लाह के नबी के ऊपर चलता। 40 साल तक अल्लाह के नबी के सब दीवाने थे। जैसे ही नबूवत आपने आने के बाद ऐलान किया, ईमान की दावत दी, सब आपके दुश्मन होंगे। और दुश्मन इतने हुए कि आपके ऊपर नऊज़ुबिल्लाह बीवी पर जिना का इल्ज़ाम तक लगाया।
جان سے مارنے کی کوششیں کی، نہ جانے کیا کہا۔ وہ لوگ جو نبوت سے پہلے سچا کہتے تھے، جھوٹا کہا انہوں نے، لوگوں کے پاس جا کر کے میٹنگیں کی اور یہ کہا کہ محمد کے پاس مت جانا، بہت گندا آدمی، نعوذ باللہ، جھوٹا ہے، جادوگر ہے، دیوانہ ہے، عجیب عجیب باتیں کی۔ اگر یہ فارمولہ چلتا کہ لوگ کسی آدمی کو لوگوں کی نظروں سے باتیں کر کے گرا دیا کرتے تو وہاں چلتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے The 100 کے نام سے، ایک دن دیوبند سے مولانا تشریف لائے تھے، انہوں نے بیان کیا تھا اس موضوع پر۔ عیسائی ہے لکھنے والا، رائٹر، اور اس نے اس کتاب کے اندر ان لوگوں کے نام لکھے ہیں، ان لوگوں کی ہسٹری آف لائف پر قلم اٹھایا ہے جو دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، ہے وہ عیسائی، لیکن اس کتاب کے اندر اس نے سب سے پہلے جس کو جگہ دی وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزت اللہ کے قبضے میں ہے، ذلت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کا تذکرہ کیا۔ ابھی کیونکہ آج ہم نے 12واں پارہ بھی پورا پڑھا ہے، تو وہاں جو باتیں آئیں گی ان کو میں یہی ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو 12ویں پارے کے شروع میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہ فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ آپ جانتے ہیں نا، حضرت نوح نام کے ایک نبی آئے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے، لیکن جب انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو آپ جانتے ہیں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 950 یا 950 سال وہ ایمان کی لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن آٹے میں نمک کے بقدر بھی لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ پہلے عمر زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ان کے زمانے میں ایک طوفان آیا تھا جو پوری دنیا کے اندر برپا ہوا، بارش آئی تھی، زمین سے چشمے ابلے تھے، یعنی اوپر سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلا، اور پوری دنیا کا نظام بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اس کا خلاصہ تھوڑا سا تفصیل سے میں یہاں ذکر کروں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی، اللہ کی شان میں گستاخی کی، تو انہوں نے بد دعا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ تم ایسا کرو، ایک کشتی تیار کیجیے۔ یاد ہے نا آپ کو قصہ تفصیل کے ساتھ، میں بہت شارٹ میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ قرآن نے یہاں یہی بیان کیا ہے، اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ اے نوح آپ ہماری نگرانی میں اور جیسے جیسے ہم تمہیں بتلائیں گے ویسے ویسے ایک کشتی بناؤ۔ اللہ وحی کے ذریعے، جبریل کے ذریعے آپ کو بتلاتے تھے ایسے کیجئے ویسے کیجئے، آپ کشتی کو تیار کرتے تھے اور اس میں آپ کی مدد اور ہیلپ کرتے تھے وہ چند ایمان والے جو آپ کے ساتھ میں تھے۔ چنانچہ کشتی بن کر کے تیار ہو گئی۔ اب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ انہم مغرقون، کہ آپ اس کشتی پر ان ایمان والوں کے ساتھ سوار ہو جائیے جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، باقی سب کو ہم پانی کے ذریعے ہلاک کر دیں گے۔ لیکن اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ تم اس کشتی کے اندر خود بھی سوار ہو جاؤ، وَكُلِّن زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم کے ایک جوڑے کو اس کے اندر تم سوار کرو، یعنی جیسے بھینس ہے تو بھینس کے شوہر، یعنی بھینس بھینسا، مرغی مرغ، اس طریقے سے ایک جوڑے کو آپ کشتی کے اندر سوار کیجیے۔ مفسرین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اس کی مصلحت یہ تھی کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سب کو ہم تباہ کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے بعد میں بھی نسل ہمیں چلانی ہے، تو وہ جو تم کشتی کے اندر لے کر کے چڑھو گے، بعد میں جب طوفان ختم ہو جائے گا، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو پھر ہم ان چیزوں کے ذریعے دنیا کے نظام کو سبب کے درجے میں جانوروں کے جوڑوں کو، ان کی نسلوں کو چلائیں گے۔ وہی ہوا۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ یہ بیٹا
تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کشتی میں اور ناشکر مت بنو، کافروں کے ساتھ میں مت رہو۔ لیکن وہ بیٹا آپ کا نافرمان تھا اور اس نے یہ کہا کہ نہیں، اگر طوفان آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ کر کے اپنی جان بچا دوں گا۔ یعنی گویا اس نے اپنے والد کی بات، نبی کی بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ اور جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا تھا جانوروں کے جوڑوں کا، ان کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے، اور ایک علامت آپ کو بتلا دی گئی تھی کہ تنور سے پانی نکلے گا۔ چنانچہ چشمہ زمین سے جاری ہوا اور پوری دنیا کے اندر پانی ہی پانی، اوپر سے بھی بارش برستی تھی، بعض روایتوں میں یہ مضمون ہے، اور زمین سے بھی پانی نکلتا تھا چشموں کی شکل میں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی پر سوار ہوئے جس پر اللہ نے آپ کو سوار ہونے کا حکم دیا تھا۔ وہ کشتی آپ کو لے کر کے ایک جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور سب کے سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا جسے کہا جاتا ہے طوفان نوح۔ اس واقعے کے ذریعے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ اللہ نے جیسے اس وقت میں عذاب نازل کیا تھا، اللہ نافرمانی پر آج بھی عذاب نازل کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت ہے۔ آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت پر عمومی عذاب نازل مت کرنا، آپ کی دعا قبول ہوئی، اس لیے اس امت پر انشاءاللہ عمومی عذاب نہیں آ سکتا کہ پوری امت ہی تباہ و برباد ہو جائے، ورنہ حالات اور اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں، عذاب آ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی برکت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے 11ویں پارے کے پون پر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں کو حضرت نوح کا قصہ سنائیے۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو ہم نبیوں کے، رسولوں کے اور پچھلی امتوں کے قصے بیان کرتے ہیں قرآن میں، ان قصوں کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہے، میسج ہے کہ جو عذاب اس امت پر آیا تھا وہ تم پر بھی آ سکتا ہے، جس وجہ سے عذاب آیا تھا تمہیں وہ عذاب والا کام نہیں کرنا۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پون پر یہ قصہ شروع ہوا کہ آپ نوح کا قصہ بیان کیجئے، اور وہ قصہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ آیا ہے 12ویں پارے کے دوسرے رکوع سے آگے کو، 2 رکوع کے اندر تقریباً یہ قصہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا۔ بیچ میں اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے، کئی مرتبہ ان کا ذکر آ چکا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا معجزات عطا فرمائے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ تفسیر میں بیٹھنے کا اگر اتنا بھی آپ کو فائدہ ہو گیا پورے رمضان، 20 رمضان تک چلے گی انشاءاللہ، کہ اللہ نے موسیٰ نام کے ایک نبی بھیجے تھے اور ان کو نبوت کی یہ علامت عطا کی تھی کہ وہ اپنی لاٹھی ڈالتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتی تھی۔ حضرت نوح کے بارے میں جتنی باتیں ابھی بتلائی آپ نے سنی، اگر اتنی بات بھی یاد رہ جائے اور جو احکام روزانہ آتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے بھی یاد رہ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ تراویح میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس سے کچھ تو پتہ چلے گا۔ اب سمجھ میں آیا ہے نہیں کہ حضرت نوح کا قصہ 11ویں پارے کے پون پر بھی ہے اور 12ویں پارے پر اس کشتی کا تذکرہ ہے جس پر حضرت نوح سوار ہوئے تھے اور اللہ نے وہ کشتی آپ کے ذریعے سے تیار کروائی تھی۔ بیچ میں 12ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنی قدرت کو بتلایا اور مختلف طریقوں سے بتلایا۔ کہیں تو یہ کہہ کر کے بتلایا کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، ہم نے زمین کو پیدا کیا، ہم رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کو لاتے ہیں، کشتیاں ہم نے بنائی، کشتیوں کو ہم سمندر میں چلواتے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنی بھی رینگنے والی چیزیں ہیں، صرف انسان نہیں بلکہ لفظ دابہ کا استعمال ہے جس کا مطلب ہے ما یدب علی الارض، زمین پر جتنی بھی چیزیں رینگتی ہے، وہ چاہے پہاڑ کے اوپر پتھر کی چٹان کے اندر کوئی رینگنے والا کیڑا ہو،
کوئی بھی ذرہ برابر مخلوق ہو، اللہ فرماتے ہیں الا علی اللہ رزقھا، اس کو روزی دینا اللہ کے دل میں ہے۔ چنانچہ آپ کی آج کل ویڈیوز ایسی ہیں، یہ قدرت سمجھ میں آ جائے گی ویڈیوز دیکھ کر، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی پتھر توڑتا ہے اور پتھر کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد اس کے اندر ایک کیڑا نکلتا ہے، اس کیڑے کو بھی اللہ وہاں روزی پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کا نظام ہے۔ لیکن بہت سے مسلمانوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک زمانے سے ایمان والے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ بات کہتے بھی ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے باوجود حقیقت تک یہ بات نہیں پہنچ پاتی۔ تو ہمیں اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتی ہے۔ جب دینے والے اللہ ہیں تو پھر ہمیں حرام کی طرف جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مار سکتے، وہ جانتے ہیں کیسے بندوں کو روزی دینی ہے۔ بیچ میں اللہ نے یہ مضمون بھی بیان کیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی، لیکن کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد نے قرآن کو خود گھڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد آپ کہہ دو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر محمد نے قرآن گھڑا ہے، ان کی عربی زبان ہے تو عربی زبان تو آپ لوگوں کی بھی ہے، آپ قرآن کی صورتوں کی طرح 10 صورتیں گھڑ کر کے دکھلا دو، ہم مان جائیں گے کہ یہ محمد کا کلام ہے۔ یہاں تو قرآن نے کہا 10 صورتوں، ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، آپ ایک آیت تیار کر کے دکھلا دو۔ لیکن آج تک قرآن کریم کا یہ چیلنج 1500 سال سے قرآن میں موجود ہے، کوئی دنیا کے اندر اس چیلنج کو سویکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ پھر 12ویں پارے کے پاؤ پر اللہ نے چوتھے پارے میں چوتھے رکوع پر حضرت ہود کا ذکر کیا۔ نام یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ہود HOOD، ہود، اس نام کے بھی ایک نبی گزرے ہیں، اور ان کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اس قوم کا نام تھا قوم عاد۔ کیا نام ہے؟ قوم عاد، AAD، عربی میں عین الف دال عاد۔ اللہ نے حضرت ہود کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اور ان کو بھی وہی حکم دیا جو سارے نبیوں کو دیا تھا کہ تم اپنی قوم سے یہ کہو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح کا تذکرہ ہے اگلے رکوع پر، اور ان کو اللہ نے جس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا اس قوم کا نام تھا قوم سمود۔ کیا تھا؟ SAMOOD، سمود، عربی میں لکھیں گے سات ہے، الف با تا سا، قوم سمود۔ اس قوم کی طرف اللہ نے حضرت صالح کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اور انہوں نے بھی وہی، اللہ نے اپنے ان نبی کے ذریعے سے بھی وہی بات کہلوائی جو سارے نبیوں سے کہلوائی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں اپنے نبی ہونے کی کوئی علامت دکھلائیے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور بعض روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ ان لوگوں ہی نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جب تمہیں نبی مانیں گے جب اس پہاڑ کے ذریعے سے آپ ایک اونٹنی کو نکال کر کے دکھلا دیں گے۔ ذرا آپ غور کیجئے، اونٹنی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتی ہے، اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن پہاڑ جیسی مخلوق سے اونٹنی کے پیدا ہونے کا کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی، چنانچہ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے حضرت صالح کی دعاؤں کے طفیل پہاڑ کے ذریعے اونٹنی کو نکالا، اور اونٹنی ہی نہیں تھی وہ، بلکہ 10 مہینے کی گابھن اونٹنی تھی، پیٹ میں بچہ بھی تھا اور بالکل ڈلیوری تیار۔ تو اس سے دونوں باتیں سمجھ میں آئی، ایک تو اللہ کی قدرت کہ اللہ جو چاہے وہ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، اور دوسرے ان کو جو یہ بات کہنے کو مل رہی تھی کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہیں،
ان کا منہ بند ہو گیا۔ لیکن یہ بات آئے گی 30ویں پارے کے اندر۔ حضرت صالح نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اونٹنی ہے، اس کا احترام کرنا، لیکن ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے ان کی قوم کے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا، فعقروها، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ دیا تھا؟ اور بھی معجزے تھے، یہ یاد رکھیں گے۔ یعنی آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اپنے نبی ہونے کی علامت بتلائیے، تو انہوں نے دعا کی تھی اور پہاڑ سے اونٹنی نکل گئی تھی، کون سے نبی تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ سنتے ہو آپ ماشاءاللہ، تو یاد رکھنا ہے۔ پھر آگے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایک دن ان کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ کس کے گھر پیدا ہوئے تھے؟ آزر نام کے ایک انسان کے، جو بتوں کی پوجا ہی نہیں بلکہ بتوں کا بزنس کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو دھمکی دی کہ تم اپنے گھر سے نکل جاؤ ہمارے یہاں سے، تو یہ نکل گئے تھے۔ اب یہ جب گھر سے نکلے ہیں اور آگے بڑھے ہیں مدین کی طرف، اور بیچ میں کیا واقعات پیش آئے ہیں انشاءاللہ یہ آئیں گے بعد میں۔ یہاں سے آگے کا حصہ بعد میں ہم ذکر کریں گے جب قرآن میں یہ مضمون آئے گا۔ پھر آگے اللہ نے حضرت شعیب کا ذکر کیا۔ شعیب نام کے بھی ایک نبی گزرے۔ شعیب نام بھی رکھتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کے، تو اس نام کے نبی بھی گزرے ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے جس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اس قوم کا نام ہے، جس شہر کی طرف کہہ لیجیے، مدین۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اور ان کو اللہ نے اسپیشلی اس کام کے لیے حکم دیا تھا کہ تم اپنی قوم سے یہ کہو کہ وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ لیکن انہوں نے ناپ تول میں کمی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو قرآن یہ جو نبیوں کے قصے بیان کرتا ہے اس لیے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اور ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بزنس کرتے ہیں، اگر ہمارا بزنس ایسا ہے کہ ہم سامان بیچ کر کے تول کر کے بیچتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پورا بیچے، یعنی پورا تول کر کے پھر کسٹمر کے ہینڈ اوور کریں۔ یہ نہ ہو کہ ڈنڈی مار دیں۔ اور اگر ہم جیسے کپڑا ہے ناپ کر بیچا جاتا ہے تو ہم اس کے ناپنے میں بھی اہتمام کریں، امانت داری کا، بالکل برابر سرابر ناپ کے بیچے، بلکہ ڈنڈی نہ ماریں، ورنہ یہ گناہ کی بات ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جو ہم ناپ تول میں کمی کر کے پیسہ کماتے ہیں وہ پیسہ حرام کا ہوتا ہے، جب گھر میں آتا ہے اس پیسے سے برکت نہیں ہوتی۔ یہی پیغام ہے قرآن کریم کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، اور اس صورت کو یہاں ختم کیا گیا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ لہذا جب اللہ اتنی طاقت والے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ اسی اللہ کی عبادت کیجئے اور ہر کام میں اسی کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ اور رہی یہ بات کہ تم جو کام کرتے ہو تو یاد رکھو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جتنے بھی کام کرتے ہو تمہارا پروردگار ان کاموں سے غافل نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے کہ تم کب، کہاں، کیوں اور کیسے کرتے ہو۔ قرآن نے کہا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا کل مرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ مرنے کے بعد میں اس کو بھی دیکھ لے گا۔ پھر 12ویں پارے کے اخیر میں ایک سورت شروع ہوتی ہے جو بڑی فیمس سورت ہے، سورہ یوسف۔ اس کو میں چاہوں گا کہ کل شروع سے ہی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی نام سے ایک نبی گزرے ہیں، یوسف ان کا نام تھا، یاد ہے؟
ان کا کیا واقعہ ہے، بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بڑی من گھڑت ہے۔ آج کل تو عجیب زمانہ آیا کہ یوٹیوب پر باضابطہ نبیوں کی مطلب سیریز چلتی ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں من گھڑت بھی ہوتی ہیں۔ قرآن نے حضرت یوسف کے قصے کو کس طریقے سے بیان کیا اور کتنا بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل خلاصے کے طور پر ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ قرآن پڑھنے کی بھی اور اسے سمجھنے کی بھی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔